बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ पीडीएम जमातें इलेक्शन से भाग खड़ी हुई हैं। आइन को पांव तले रौंदने का सरेआम एक सिलसिला शुरू हो चुका है। जो इदारा या शख्सियात इलेक्शन की बात करते हैं उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी जाती है और अब एक मर्तबा फिर खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ वकला तंजीमों की एक मर्तबा फिर लॉन्चिंग हुई है। क्या टास्क दिया गया है, क्या अनाउंसमेंट हुई है? जज बगैर आपस के अंदर तकसीम नजर आते हैं। क्या नून लीग 1997 तर्ज हमले की बुनियाद रख चुकी है? इस हवाले से आपको बताऊंगा। और दो जजेस जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो जिन्होंने इलेक्शन के मामले पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उनके खिलाफ अब ये सारा महाज गर्म हो गया है। आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या होने जा रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है तो आप इसे सुनेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपने देखा इमरान खान की मकबूलियत है, डंके बजे हुए हैं। पीडीएम की जमातें जिमनी इलेक्शन से भी भाग खड़ी हुई हैं। सूबाई इंतखाबात वो करवाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, पीडीएम की वफाकी हुकूमत, मुख्तदर इदारे बगैर एक पेज पर नजर आते हैं। क्योंकि इलेक्शन के नतीजे में जो अवाम का गैज़ो गज़ब है वो अल्टीमेटली उन पर गिरना है और इमरान खान के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ वापसी का रास्ता हमवार है। इसलिए वो इस रास्ते को किसी भी तरीके से रौंदने के लिए तैयार है। उन्होंने आइन को भी पांव तले रौंदने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी, एएनपी, फजलुर रहमान और ये तमाम जमातें आईने पाकिस्तान का रोज भाषण देती थी। इनकी पे रोल पर लिफाफा सहाफियों की तबका मलामतिया की ब्रिगेड वो भी बड़ा आइन याद करवाते थे। आपको याद होगा जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी तो उस रात भी इन्होंने बड़ा आइन याद करवाया। लेकिन अब वोट नहीं हो रहे और आप देख लीजिए गवर्नर डटाई के साथ डटा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो अपनी जो है वो उसने हद कर दी है। लेकिन वो सहाफी जो है वो उस तरह का प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा है, वो इतने प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वो इनकी शर्मनाक हद तक जो आइन की शिकनी है उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा है। तो ये वो बेशरम तबका मलामती है सहाफियों में जो हमेशा पहचाना जाता है। ये जरदारी और शरीफ माफिया का दरअसल वो एक पाला हुआ तबका है जो कभी इनको जरूरत पड़े तो आइन का नाम ले लेते हैं, कानून का नाम ले लेते हैं। और अब आप देखिए शरीफ खानदान और ये जो पीडीएम जमातें, इनकी इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लगाइए। ये पूरे मुल्क के अंदर चूंकि तवील अरसा इन्होंने हुक्मरानी की है, बड़े बड़े वकला उनको नवाजना इनके लिए दाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो है उनको ये बड़े तरीके से मैनेज करते हैं। और अब जो है हमने देखा कि पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत थी उस दौरान भी वकला जो है वो बड़े आइन के भाषण देते थे। अब गरीब आदमी यहां पर इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है। इन वकला का जो तंजीमें हैं बड़े अच्छे अच्छे वकला हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं, उनमें बड़ी अक्सरियत, लेकिन एक तबका है जो सियासत के अंदर बुराजमान, उनमें अक्सरियत होती है अमूमन और वो उसका फायदा उठाते हैं बादी नजर के अंदर। अब देखिए पूरे मुल्क के अंदर इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है तो ये वकला तंजीमें खामोश है। आइन को रौंदा जा रहा है। इलेक्शन 90 दिन में आइन कहता है होने चाहिए। कासिम सूरी की रूलिंग पर बवेला करने वाली वकला तंजीमें आज 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा तो तवक्को तो आवाम ये रखती थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या पंजाब और चारों सूबों की जितनी भी बार एसोसिएशन है वो खड़ी होती आइन के साथ, कानून के साथ कि भाई पीडीएम वालों आप क्यों आइन को पांव तले रौंद रहे हो। लेकिन कमाल है भाई, कमाल नहीं हो गया कि वो बजाय इसके कि आइन के साथ खड़ी हो वो आइन शिकनों के साथ खड़ी हो गई है। और अब जो है कोई टेंशन नहीं है, लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक जालिम सरदार की मुबैना तौर पर निजी जेल के अंदर उस खातून की वो वीडियो सुनकर दिल कांप जाता है कि वो किस तरीके से दुआइयां देती रही और वो इंसाफ नहीं मिला, इदारे हरकत में नहीं आए और ये जुल्म पूरे पाकिस्तान की उस आवाम के कंधे पर है जिसने क़यामत के दिन उनको जिम्मेदारी जो है वो खास तौर पर जो हल्के हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहां भी जमीर इन वकील तंजीमों का नहीं जागता। और अब जागता है तो किस में
کہ 2 ججز ہیں اور وہ اس وقت چکے چاہتے ہیں، انہوں نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ہونے چاہیے بھائی، آئین کے اندر یہ درج ہے، آئین شکنی ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو اب پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف کمپین کی، داماد ہائی کورٹ، اور وہاں سے حالانکہ سب سے زیادہ فیصلے لاہور ہائی کورٹ سے شریف خاندان کے حق میں آئے، لیکن جب جسٹس قاسم علی شاہ تھا، قاسم خان تھا، اس وقت تو آپ کا ضمیر نہیں جاگا کیونکہ وہ زبردست تھے، اور اب بھی انہوں نے 10 فیصلے جب دیے تو اس وقت شور شرابہ نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ قانون کے خلاف ورزی کریں اور انہوں نے صحیح فیصلے دیے تو آپ ڈٹ پڑے ہیں۔ اب یہ 2 ججز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا آگے پورا معاملہ جو ہے، چونکہ یہ اس وقت جو الیکشن ملتوی کرنے کا پلان ہے اس کے اندر سب مینج ہو چکے ہیں۔ بظاہر ایک سیاسی پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر میں روز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، گورنر ہے، اس کا آپ کو پتا ہے گورنر کون ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، ایک نون لیگ کا ہے اور ایک جے یو آئی کا ہے۔ اب وہ جو حکم دیں گے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہے، آپ دیکھ لیں، نگران حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور پھر ہمارے مقتدر ادارے ہیں، وہ تو سارے ایک پیج پر ہیں۔ اور رکاوٹ کہاں ہے؟ الیکشن وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پیسے نہیں دینا، دوسرا کہتا ہے میں نے پولیس نہیں دینی، کہتے ہیں فوج نہیں دینی ہم نے، تو وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی میں پھر کیسے الیکشن کرواؤں؟ یہ ساری گیم مل جل کے یہ سارا جو ہے وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مقصد ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی عمران خان کو عوام لانا چاہتی ہے، عوام اور عمران خان ایک طرف ہے اور آپ سارے ایک طرف ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب اب یہ جو ججز ہیں یہ اصل میں الیکشن کی طرف جو ہے وہ پکڑ کر گردنیں دبوچ کر ان کو الیکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چند ججز ایک طرف بظاہر نظر آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور چیف جسٹس بندیال اور چند ججز جو ہے وہ دوسری طرف نظر آئے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر جھگڑے ہوتے کہ جناب 19 لاکھ کیسز پورے ملک کے اندر پینڈنگ ہے، لوگوں کو انصاف دینا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے جماعتیں اور گروپ اور دھڑے انہوں نے ادارے بھی تقسیم کر لیے ہیں۔ کس لیول پر یہ پاکستان کا سسٹم کلیپس ہو چکا ہے۔ اب قوم بھی ڈیوائیڈ ہے، ادارے بھی ڈیوائیڈ ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ایک نفسا نفسی کا عالم بپا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ججز جو مینج نہیں ہو سکتے، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ججز ہمارے ہم خیال نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی کوئی خیالات ہو سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ججز الیکشن کے معاملے میں اس وقت آئین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ان کے خلاف ایک محاذ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے اندر وکلا تنظیمیں جو عوام کا روز خون چوسیں، کوئی ٹینشن نہیں، انصاف نہیں ہو رہا، تاخیری حربے استعمال کریں روز مقدمات کے اندر، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ جس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو چاہیں، وہ کہتے ہیں تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب یہاں جو ہے آپ دیکھیے پاکستان بار کونسل، حالانکہ جو صدر ہیں عابد زبیری، ان کو جب دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اب نیچے والی جو ٹیم ہے وہ بھی زبردست جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ ایک تو نون لیگ یعنی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ وکلا تنظیموں کے رہنماؤں نے ملاقات بھی کی ہے، اور پھر اپنی لیگل ٹیم نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی اب یہ جو 2 جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن، دیکھیے یہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے اعتراض نہیں اٹھایا، اب چونکہ الیکشن کے اندر کہیں وہ آئین اور قانون کے تحت دبوچ کر زبردستی نہ گھسیٹ دیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ججز ہیں یہ ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں۔ مظاہر علی اکبر جو نقوی ہیں، انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے متعلق درجنوں مقدمات میں مخالفانہ فیصلے دیے ہیں، لہذا یہ فہرست ایک طویل ہے، پاناما پارٹی لیڈرشپ، پاک پتن الاٹمنٹ کیس، رمضان شوگر ملز کے مقدمات، حالانکہ یہ میرٹ پر 2 نمبری کے باوجود، تم کرپشن کے باوجود، پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کے باوجود، اور آپ نے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی آپ نے رسیدیں نہیں دی، پھر آپ نے این آر او لیے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کیے، اس کے باوجود آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، اور ابھی بھی آپ عدلیہ کے اوپر نالائیں۔ پوری قوم اس وجہ سے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور یہاں پر یہ جناب کر دیا گیا کہ یہ چونکہ جج ہمارے خلاف متعصب ہیں تو لہذا
یہ بینچ سے الگ ہو جائیں، اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو ڈیمانڈ کرنی ہے، تو ہمارے جو بھی مقدمات ہیں، چونکہ حکومت میں ہے تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، الیکشن کا دیگر وہ تمام معاملات سے علیحدہ کریں، ورنہ یہ ہمارے خلاف جانبداری ہوگی اور ہم فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ آج ایک جو ہے اس نوعیت کا ایک اجلاس ہوا ہے، لیکن اب اس کے اندر چونکہ رنگ بھرنا ہے نا، پورا ایک کمپین ہے، اور رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے وکلاء تنظیمیں ہمیشہ شریفوں، زرداریوں اور مولوی صاحب کے ساتھ یہ کھڑی ہوتی ہیں۔ ملک میں انصاف نہ ہو، عوام مر جائے، ان کو کوئی وکلاء تنظیموں کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ آج بھی میں پھر کہہ رہا ہوں ریپیٹ کر کے، آئین کے ساتھ نہیں کھڑے کہ 90 دن میں الیکشن کریں، اور ان کو تکلیف ہوتی اور یہ ریٹ لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے یہ معزز وکلاء تنظیمیں پہنچتی، نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی۔ زرداری اور شریف خاندان ان کو زندہ رکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے آئین شکنوں کے ساتھ جو اس وقت بغیر آئین شکنی ہو رہی ہے، یہ کھڑے ہیں، اور ویسے یہ آئین کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یہ نام نہاد مفاد پرستوں کے ٹولے ہر جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ مطلب ہے، میں سب وکلاء کو نہیں کہہ رہا، میرے بڑے زبردست جو ہے میں ان کو سمجھتا ہوں، باعزت لوگ ہیں، لیکن اس میں چند جو لوگ ہیں اب انہوں نے یہ ایک پورا ریفرنس تیار کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے اندر حالانکہ یہ میں نہیں کہتا اگر ججز نے کوئی مس کنڈکٹ کی ہے کاروائی ہونی چاہیے، سپریم جوڈیشل کونسل اس کے لیے موجود ہے، لیکن ابھی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ اب اس کے اندر کہا گیا جی اجلاس ہوا ہے، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حسن رضا پاشا نے بتایا ہے کہ اجلاس میں تمام صوبائی بار کونسل، اسلام آباد بار کے چیئرمین اور ممبران جوڈیشل کونسل کو مدعو کیا گیا اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ یہ ایک اجلاس ہوا ہے بڑا عام۔ آڈیو لیک کا معاملہ اٹھایا گیا، آڈیو لیکس کی فرانسک کا مطالبہ چیف جسٹس سے کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بار کونسلز کے مطالبے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف تمام بار کونسل علیحدہ علیحدہ ریفرنس فائل کریں گی۔ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس آئندہ ہفتے دائر کریں گے۔ سندھ، بلوچستان، پشاور، لاہور، اسلام آباد اور پاکستان بار کونسل ریفرنسز دائر کریں گی۔ چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ آڈیو جھوٹی ہے یا سچی، ذمہ داران کو سزا دیں۔ جن ججز کو نظر انداز کر کے جونیئر جج تعینات کیے جاتے ہیں وہ جذبے سے کام نہیں کرتے۔ جو جج سپریم کورٹ تعیناتی کے قابل نہیں وہ ہائی کورٹ میں رہنے کے بھی قابل نہیں۔ بات اصولی ہے، لیکن بات تو آپ کے کرشمہ سازی کی ہے۔ پاکستان بار کونسل کے عابد زبیری کو نوٹس دے گی اور ان سے جواب لے گی۔ توقع کرتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے بعد جج عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا، لہذا حکومت جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل واپس لے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ زندہ باد ہے، اور باقی جو ہے وہ استعفیٰ مانگ لیا، حالانکہ ٹیلی فون پر ایک بات ہوئی ہے اور اس کے کوئی ایسی وہ اس کے اندر نہیں نظر آیا کہ جیسے ایک پہلے کی بات ہے، اور اب اس کو آپ نے آڈیو لیک کون کر رہا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ یا تو آڈیو لیک غیر قانونی کرنے والے کو بھی کٹہرے میں لائیں۔ تو یہ اب جو ججز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا حکم دے سکتے ہیں، جو الیکشن میں تاخیری عربوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے خلاف ہماری وکلاء تنظیمیں اور ہماری یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خاص طور پر نون لیگ، اور ان ججز کے خلاف ایک کمپین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ 1997 کے اندر بھی اسی طریقے سے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ایک حملہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان پر، ججز کو تقسیم کیا گیا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ بہت کچھ اس حوالے سے کہا گیا۔ اب اسی طرز کا ایک اور جو ہے، اس وقت بھی مقتدر حلقے اور نون لیگ ایک پیج پر تھے، اور آج دیکھتے ہیں، اللہ کرے، امید ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کھیل میں شامل نہیں ہوگی، لیکن نون لیگ سے کوئی بھی بعید نہیں ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔